ग्रेड 3 पहले हम सबक नंबर 5 बहन भाइयों से ताल्लुकात की पढ़ाई करेंगे। तो अपनी किताब का सफ़ा नंबर 86 खोलिए। सफ़ा नंबर 86, सबक नंबर 5 बहन भाइयों से ताल्लुकात। मक़ासिद। इस सबक की तकमील के बाद तलबा और तालिबात इस काबिल हो जाएंगे कि वो बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात की अहमियत बयान कर सकें, बड़ों का एहतराम और छोटों से शफ़क़त से पेश आ सकें, घर में दूसरों के साथ मिलजुल कर रहने की आदत अपना सकें। तो अब हम इस सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़िए। ताहिरा तीसरी जमात में पढ़ती है। वो 3 बहन भाई हैं। तीनों बहन भाई एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। ताहिरा की बड़ी बहन पढ़ाई में अपने छोटे बहन भाई की मदद करती है। ताहिरा भी अपनी बड़ी बहन का कहा मानती है और अपने छोटे भाई नासिर का बहुत ख्याल रखती है। तीनों बहन भाई अपने स्कूल का काम मुकम्मल करने के बाद मिलकर खेलते हैं। खेल के दौरान में कभी कभी किसी को चोट भी आ जाती है, लेकिन वो एक दूसरे से लड़ते नहीं और तकलीफ को सब्र से बर्दाश्त करते हैं। उनकी एक अच्छी आदत अपनी गलती को मानना है। वो एक दूसरे को माफ़ करते हैं, एक दूसरे की शिकायत नहीं करते। घर में जो चीज़ आती है उसे मिलजुल कर खाते हैं, आपस में हंसी खुशी रहते हैं। बहन भाई अल्लाह ताला की नेमत हैं। जिस घर में बहन भाई एक दूसरे का ख्याल रखते हों और माँ बाप का कहा मानते हों, उस घर पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद करता है। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना व युवक्किर कबीरना। ये जामिया तिर्मिज़ी की रिवायत है, जिसका तर्जुमा है, जो हमारे छोटों पर रहम ना करे और हमारे बड़ों का अदब ना करे, वो हम में से नहीं है। ग्रेड 3 अब हम सबक नंबर 5 बहन भाइयों से ताल्लुकात के सवालात जवाबात लिखेंगे। तो अपनी इस्लामियात की कॉपी निकालें, पेज रेडी करें। तारीख लिखिए, जमात का काम, दिन पीर, बाब शिशम, आदाब ज़िंदगी, सबक नंबर 5 बहन भाइयों से ताल्लुकात। सवालात जवाबात। सवाल नंबर 1, अल्लाह ताला कैसे लोगों को पसंद करता है? जवाब, जिस घर में बहन भाई एक दूसरे का ख्याल रखते हों और माँ बाप का कहा मानते हों, उस घर पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद करता है। सवाल नंबर 2, माफ़ करना कैसी आदत है? जवाब, माफ़ करना बहुत अच्छी आदत है। सवाल नंबर 3, हदीस का तर्जुमा लिखें। लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना व युवक्किर कबीरना। जवाब, तर्जुमा लिखिए, जो हमारे छोटों पर रहम ना करे और हमारे बड़ों का अदब ना करे, वो हम में से नहीं है। ग्रेड 3 अब हम सबक नंबर 5 बहन भाइयों से ताल्लुकात का सफ़ा नंबर 87 की सरगर्मी हल करेंगे। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। ताहिरा पढ़ती है तीसरी जमात में। जीम पर टिक का निशान लगाइए। तीनों बहन भाई एक दूसरे का रखते थे ख्याल। दाल, दाल पर टिक का निशान लगाएं। उनकी एक अच्छी आदत थी गलती मानना। अलिफ, दुरुस्त जवाब है, टिक का निशान लगाइए। बहन भाई अल्लाह ताला की हैं नेमत। अलिफ पर टिक का निशान लगाइए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हमारे बड़ों का अदब नहीं करता वो नहीं है हम में से। जीम पर टिक का निशान लगाइए। ग्रेड 3 अब हम बाब हफ्तम सीरत अंबिया सबक नंबर 1 हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पढ़ाई करेंगे। तो अपनी किताब का सफ़ा नंबर 89 खोलिए। सफ़ा नंबर 89, बाब हफ्तम सीरत अंबिया सबक नंबर 1 हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। मक़ासिद, इस सबक की तकमील के बाद तलबा व तालिबात इस काबिल हो जाएंगे कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुख्तसर हालात ज़िंदगी बयान कर सकें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत की रोशनी में अपने किरदार की तश्कील कर लें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सीरत व किरदार के बारे में इजहार ख़याल कर सकें। अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़िए। आज से हज़ारों बरस पहले की बात है कि इराक़ पर एक मगरूर और ज़ालिम बादशाह की हुकूमत थी। उसका नाम नमरूद था।
اس کا دعویٰ تھا کہ وہ خدائی اختیارات کا مالک ہے، جسے چاہے مار سکتا ہے اور جسے چاہے زندہ رکھ سکتا ہے۔ اس دور میں عراق کے لوگ سورج اور چاند کے علاوہ لکڑی اور پتھر سے بنے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان حالات میں عراق کے شہر ار میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام ماں باپ نے ابراہیم رکھا۔ ابراہیم کے والدین شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ جب ابراہیم نے ہوش سنبھالا تو دیکھا کہ لوگ لکڑی اور پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو سجدہ کرتے ہیں اور ان کو اپنا خدا سمجھتے ہیں۔ ان کے لیے یہ بات بہت عجیب تھی کہ انسان اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز بنائے اور پھر اس کو خدا بنا لے۔ قرآن مجید میں ان کے غور و فکر کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے: چنانچہ جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک تارا دیکھا۔ ابراہیم نے کہا، یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہا، میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ پھر جب چمکتا ہوا چاند نظر آیا تو کہا، یہ ہے میرا رب۔ جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو یقیناً میں گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا ہوتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا، یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو پکار اٹھا، اے میری قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 76 تا 79۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی اور نبی بنایا۔ آپ نے لوگوں کو ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلانا شروع کر دیا، مگر آپ کی قوم نے اس بات کا انکار کیا۔ ایک دن شہر کے لوگ تہوار منانے کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں داخل ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے بتوں کے سامنے کھانے پینے کی مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں سے پوچھا، تم یہ کھاتے کیوں نہیں؟ ظاہر ہے بت بے جان تھے، وہ جواب نہیں دے سکتے تھے۔ آپ نے بتوں پر کلہاڑی کے وار کرنا شروع کر دیے۔ کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کا بازو اور کسی کا سر کاٹ ڈالا، اور سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑی رکھ کر بت خانے سے باہر آ گئے۔ جب لوگ شام کو واپس آئے اور بت خانے میں گئے تو اپنے بتوں کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ کہنے لگے، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ کسی نے کہا، ابراہیم کے سوا یہ کام کس کا ہو سکتا ہے؟ جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے کہا، تم انہی سے پوچھ لو کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے۔ یہ بات سن کر ان لوگوں نے سر جھکا لیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بات نہیں کر سکتے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تم ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہو جن کو اپنے ہاتھوں سے خود تراشتے ہو؟ حالانکہ تمہیں اور ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہی زندگی اور موت کا مالک ہے، نفع و نقصان بھی اس کے پاس ہے۔ اس بات کی خبر نمرود کو ہو گئی۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے: کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ چنانچہ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 258 ہے یہ۔ جب نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب نہ دے سکا تو کہنے لگا کہ یہ گستاخ ہے، اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ چنانچہ اس نے آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ تیار کرنے کا حکم دیا۔ جب آگ کا الاؤ خوب بھڑک اٹھا تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت باہر آ گئے۔ صفحہ نمبر 92۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ اپنی بیوی سارہ علیہ السلام اور بھتیجے لوط علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے شام کے علاقے میں چلے گئے۔ شام سے آپ مصر تشریف لے گئے۔
مصر میں آپ نے وہاں کے شاہی خاندان کی ایک خاتون حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 بیٹے عطا کیے، ایک کا نام اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے کا اسحاق علیہ السلام تھا، یہ دونوں نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کا حکم دیا، آپ نے اس حکم کو بھی پورا کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی جگہ جنت سے ایک دمبا بھیجا اور اسے قربان کرنے کا حکم دیا، تب سے لوگ اس عظیم واقعے کی یاد میں عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرتے ہیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا اور لوگوں کو اس کا حج کرنے کی دعوت دی۔ اسی لیے ہر سال لاکھوں لوگ خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ سیرت و کردار: حضرت ابراہیم علیہ السلام نیک فطرت اور اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ آپ بہت مہمان نواز تھے اور مہمان کو اللہ کی طرف سے رحمت و برکت سمجھتے تھے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ خدا ترس اور بردبار آدمی تھے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 114۔ آپ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آپ نے سب کچھ قربان کر دیا۔ آپ کا لقب خلیل اللہ تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام ہاجرہ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام سارہ تھا؟ گریڈ 3 اب ہم باب ہفتم سیرت انبیاء سبق نمبر 1 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوالات جوابات لکھیں گے، تو اپنی کاپی نکالیں اور پیج ریڈی کریں۔ سب سے پہلے تاریخ لکھیے، جماعت کا کام دن بدھ، باب ہفتم سیرت انبیاء سبق نمبر 1 حضرت ابراہیم علیہ السلام سوالات جوابات۔ سوال نمبر 1 حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں ڈالا گیا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا جس کی وجہ سے انہیں آگ میں ڈالا گیا۔ سوال نمبر 2 قربانی کس نبی کی سنت ہے؟ جواب: قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سوال نمبر 3 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر 2 سطریں لکھیں۔ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نیک فطرت اور اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ آپ بہت مہمان نواز تھے اور مہمان کو اللہ کی طرف سے رحمت سمجھتے تھے۔ سوال نمبر 3 حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی کون سی صفات بیان کی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تمہیں اور ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہی زندگی اور موت کا مالک ہے، نفع و نقصان بھی اس کے پاس ہے۔ صفحہ نمبر 93 سرگرمی ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ عراق پر حکمرانی تھی نمرود کی، بے پر ٹک کا نشان لگائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر میں پیدا ہوئے، اور جیم پر ٹک کا نشان لگائیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہوش سنبھالا تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ لکڑی اور پتھر کے بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، الف پر ٹک کا نشان لگائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین کا تعلق تھا شاہی خاندان سے، دال پر ٹک کا نشان لگائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی رکھ دی سب سے بڑے بت کے کندھے پر، جیم پر ٹک کا نشان لگائیے۔ صفحہ نمبر 94 خالی جگہ پر کریں، سرگرمی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈیش کے لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، عراق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ڈیش کی پوجا کرتی تھی، بتوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں مغرور و ظالم بادشاہ کی حکومت تھی، خالی جگہ میں آئے گا مغرور و ظالم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک ڈیش بھیج دیا، دمبا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر کی۔ گریڈ 3 اب ہم سورۃ الناس ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے، تو اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 23 کھولیے اور آپ بھی ساتھ میں پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس
ترجمہ: کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی اس وسوسہ ڈالنے والے کے سر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، ہاں وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔